बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि रोल ऑफ फिलासफी विद एजुकेशन क्या है। स्टार्ट पे पहले इसके कि हम फिलासफी को देखें और एजुकेशन को देखें और फिलासफी और एजुकेशन के अपने बाहमी ताल्लुक को देखें। यहाँ एक आपके सामने एक बड़ी स्टेटमेंट है और बड़ी वाज़ेह है कि जिसको हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि ये फिलासफी और एजुकेशन का ताल्लुक कितना गहरा है। अगर फ़लसफ़ा नहीं होगा और हम तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे तो ऐसी तालीम अंधी होगी, ऐसी तालीम का कोई मकसद नहीं होगा। एंड फिलासफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड। इसी तरह से अगर हम दूसरी सूरत में देखें तो फिर फिलासफी हो और तालीम ना हो तो ऐसी फिलासफी का भी कोई फायदा नहीं। तो दोनों का अगर हम ताल्लुक को देखें तो एक जगह पे इनवैलिड है, फिलासफी एजुकेशन के बगैर इनवैलिड है और एजुकेशन फिलासफी के बगैर ब्लाइंड की सूरत में। तो दोनों का अपनी अपनी जगह पर अगर हम उसकी अहमियत को देखें तो बड़ा क्लियर हमारे सामने आएगा। फिक्री पहलू सोच विचार थॉट की तरफ लेकर जाता है, जबकि उसी सोच विचार को जब हम प्रैक्टिकल सूरत में लेकर आते हैं, जब हमने उसको अमली शक्ल में लेकर आते हैं तो वो एजुकेशन है जहाँ पर उसको हम अमली शक्ल में जाके डालते हैं। तो ये दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल एजुकेशन को हमने देखा और फिलासफी को देखा कि दोनों का क्या ताल्लुक है एक टर्म में। आगे जाके हम फर्दर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन विदाउट फिलासफी इज ब्लाइंड एंड फिलासफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड। दैट इज जस्ट ए टर्म के जिससे हमें इनके आपस में ताल्लुक को हम वाज़े कर सकें। उसके बाद फिलासफी क्या है। फिलासफी इज ए टर्म और वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। ग्रीक दो वर्ड्स हैं बुनियादी तौर पर। दो वर्ड्स कौन से हैं? एक वर्ड है फिलॉस और दूसरा है सोफिया। फिलियो भी इसको बोलते हैं, फिलियो भी बोलते हैं, फिलिया भी बोलते हैं। कहीं आपको फिलिया लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको फिलियो कहीं मिलेगा, कहीं फिलियास मिलेगा। तो सोफिया actually means wisdom. Why it is means wisdom? Sophia is basically goddess of wisdom. ये उस दौर में जो अक्ल दानिश की जो देवता थी उसका नाम सोफिया था। That is why Plato loves Sophia, क्योंकि प्लेटो के नज़दीक अक्ल दानिश से मोहब्बत करने का नाम फ़लसफ़ा है। तो अगर हम दोनों टर्म्स को जो फिलासफी है, फिलॉस है और सोफिया है, दोनों को अगर हम इकट्ठा करें या फिलासफी के वर्ड को इकट्ठा करें तो, और फिलॉस लव है और सोफिया विजडम है, दोनों को अगर इकट्ठा करें इट बिकम्स लव फॉर विजडम। लव फॉर विजडम मीन अक्लो दाने से मोहब्बत। तो फिलासफी का मतलब अक्लो दाने से मोहब्बत का नाम है। जहाँ पर अक्लो दानिश आ जाएगी तो उसको हम फलसफे के टर्म में लेंगे। सो फिलासफी मीन्स लव फॉर नॉलेज और पैशनेट फॉर लर्निंग। सो लव फॉर नॉलेज है, पैशनेट पैशन फॉर लर्निंग है। तो दोनों का मतलब पैशन फॉर लर्निंग और लव फॉर नॉलेज और लव फॉर विजडम, ये सारे का सारा हमें फलसफे की तरफ लेकर जाएंगे। मीनिंग ऑफ फिलासफी अगर हम देखें तो हमने वहाँ पर तो लिटरल मीनिंग एक तरह से देखे थे। सो फिलासफी कैन बी कंसिडर्ड एज लव ऑफ नॉलेज, फिलासफी कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्टिविटी, फिलासफी कैन बी ए comprehensive picture of the universe, और फिलासफी कैन बी ए गाइड टू ए वे ऑफ लाइफ, और फिलासफी कैन बी ए फिलासफी एंड साइंस। फिलासफी की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। यहाँ चंद एक डेफिनेशन हमारे सामने जो है वो बयान हुई हैं। जैसे अभी आपके सामने एक डेफिनेशन बयान है, इससे आगे भी चंद डेफिनेशन होंगी। So philosophy is the tenacious attempt of reasoning meant to think through the most fundamental issues of life, to reach reasonable conclusions on first and last thing, to suggest worthwhile goals that can command loyalty of individuals and groups. कार्लिस लेमांट ने ये डिफाइन किया फिलासफी को। So philosophy is a tenacious attempt of reasoning meant to think through the most fundamental issues of life. यहाँ तक कि आप इसको
سمجھ لیں تو زیادہ آسان رہے گی، جتنا آگے جائیں گے تو تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوتی جائے گی. تو یہ tenacious attempt of reasoning meant to think through the most fundamental issues of life. زندگی کے بارے میں جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات عقلی دلائل کے ذریعے سے دیتی ہے وہ فلسفہ. اس کے آگے بھی ہمارے پاس ڈیفینیشنز جو ہم دیکھیں گے اور بھی ہیں. Philosophy is the search for comprehensive view of nature, an attempt at a universal explanation of nature of things. So search for a comprehensive view of nature ہے. comprehensive view of nature. جب فطرت کی آ گئی تو فطرت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں کھوج لگاتی ہے وہ فلسفہ ہے، اور جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات ہمیں ملتے ہیں. پھر ایک اور ہے فلسفی ایز دی سائنس آف سائنسز. میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ فلسفی جو ہے اس کو ہم سائنس آف سائنسز کی صورت میں بھی لیتے ہیں. پھر برنارڈ نے کہا کہ فلسفی از اے پرسسٹنٹ ایفرٹ آف بوتھ آرڈنری اینڈ پرسسٹنٹ پیپل ٹو میک لائف ایز میننگ فل ایز پاسبل. persistent effort of both ordinary اور persistent people. تسلسل کے ساتھ یہ کوشش میں انسان کو رکھتی ہے کہ وہ انسان اپنی زندگی کو جتنا زیادہ ممکن ہو سکے میننگ فل بنا لے. اور میننگ فل کیسے بنائے گا؟ جب اس کے ذہن میں اٹھنے والے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات وہ ڈھونڈ پائے گا. سوالات کیسے اٹھیں گے؟ سوالات تو ذہن میں اٹھیں گے، جوابات ان کے فلسفہ دے گا. اچیومنٹ آف وزڈم ہے، اور اچیومنٹ آف وزڈم کے ذریعے سے آپ اپنی جو زندگی کے جو طور طریقے ہیں، زندگی کے جو اطوار ہیں ان کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فلسفی جو ہے وہ آپ کے کنڈکٹ آف لائف کو انفلوئنس کرتی ہے. آپ کے جو زندگی گزارنے کے طور طریقے، زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے اس کو تبدیل کرتی ہے. لٹریری سینس میں اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن کا اوریجن لیٹن ورڈ سے ہے، جیسے فلسفی گریک ورڈ سے ہے، ایجوکیشن لیٹر ورڈ سے ہے. اور لیٹن دو ورڈز ہیں، ایک ایجوکیئر ہے اور ایک ایجوشیئر ہے. دونوں کے اگر میننگ کو دیکھیں تو ایجوکیئر کا مطلب نرش ہے، برنگ اپ ہے، اور ریز ہے، برنگ اپ جو ہے. اور دوسرا ایجوشیئر مین برنگ فورتھ ہے یا ڈرا آؤٹ ہے، اور لیڈ آؤٹ ہے، اور برنگ آؤٹ ہے. ایجوکیئر کا مطلب برنگ اپ ہے اور ایجوشیئر کا مطلب برنگ آؤٹ ہے. ایک اور اس میں جو ایجوکیٹم کا بھی ورڈ یوز ہوتا ہے، ایجوکیٹم مین دی ایکٹ آف ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ. تو جہاں پہ بھی ہم ایجوکیشن کا ورڈ ویسے یوز کرتے ہیں تو ایجوکیشن کا ورڈ کبھی بھی اکیلا یوز نہیں ہوا. ایجوکیشن کا ورڈ جو ہے وہ ٹیچنگ اور ٹریننگ دونوں صورتوں میں آیا. تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت ورڈ آپ کو ملے گا. تعلیم بہت کم ہے جو اگر ہم استعمال کریں. ویسے ہم ورڈ ایجوکیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایجوکیشن کا ورڈ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، تعلیم و تربیہ یا تعلیم و تربیت کی صورت میں ورڈ یوز ہوتا ہے. اور وہ ایجوکیٹم سے ہے جس کا مطلب ایکٹ آف ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ. جو تدریس اور تربیت دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایجوکیشن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ برنگ اپ ہے اور برنگ آؤٹ ہے. اور لاسٹ سیشن میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا آئی تھنک کہ برنگ اپ اور برنگ آؤٹ کیا ہے. یہ اس انسان کی تمام ان صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا ہے، ان کو پروان چڑھاتا ہے، ان کو اجاگر کرتا ہے، اور پھر ان کو اظہار کرنے کے قابل بناتا ہے. وہ صلاحیتیں کون سی ہیں؟ وہ 5-6 قسم کی انسان کے اندر صلاحیتیں ہیں، جس میں ایک صلاحیت اس کی فزیکل ہے، ایک اس کی انٹلیکچوئل ہے، ایک اس کی مورل ہے، ایک اس کی ایموشنل ہے، ایک اس کی سوشل ہے، ایک اس کی جو اسپرچوئل ہے. یہ جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے اس کی صلاحیتیں بیان کی، ان صلاحیتوں کی نشو و نما کرنا، ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، ان صلاحیتوں کو نرش کرنا، اور پھر ان صلاحیتوں کو اظہار کے قابل بنانا، ٹو برنگ فورتھ، ٹو ڈرا آؤٹ، ٹو لیڈ آؤٹ، یہ ایجوکیشن کا کام ہے. اور پھر ان کو نشو و نما کر کے، ان کو اظہار کرنے کے قابل بنا کے، اس کی سیرت و کردار کی تعمیر کر کے اس کو سوسائٹی کا ایک مفید فرد بنانا، یہ تعلیم کا بیسک فنکشن ہے. اور یہیں سے ہم نے تعلیم کے ورڈ کو بھی ڈرائیو جو ہے وہ کیا ہوا ہے.
سو میننگ آف ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن از این ایکوزیشن آف نالج ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ ٹول ٹو ڈسپلن دی انٹلیکٹ ہے. ایجوکیشن پرپریشن فار لائف ہے. ایجوکیشن ڈائریکشن ہے. ایجوکیشن گروتھ ہے. ایجوکیشن ٹرانسمیشن آف کلچر ہے. سو ایجوکیشن از این ایکٹیویٹی تھرو وچ نالج، ایٹیٹیوڈ، کسٹمز، ٹریڈیشنز، beliefs, skills, values are transferred from one generation to another generation through teaching, training or research. So تعلیم کا جہاں میں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، ایکوزیشن آف نالج ہے، ٹول ٹو ڈسپلن دا انٹلیکٹ ہے، پریپریشن آف لائف ہے، ڈائریکشن ہے، گروتھ ہے، وہیں پر ہی پرزرویشن آف کلچرل ہیریٹیج ہے. تعلیم آپ کی جو ثقافتی ورثہ ہے اس کا تحفظ کرتی ہے. تعلیم آپ کے ثقافتی ورثے کا تحفظ نہ صرف تحفظ کرتی ہے بلکہ اس کو منتقل کرتی ہے. ٹرانسمیشن بھی ہے اس کی، پھر ڈیولپمنٹ بھی ہے، تحفظ بھی ہے، منتقلی بھی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہے. تو یہ ہم ایجوکیشن کی صورت میں جب دیکھتے ہیں. اب پھر فلاسفی آف ایجوکیشن کیا ہے؟ پہلے ہم نے فلاسفی دیکھی، پھر ایجوکیشن دیکھی، اب فلاسفی آف ایجوکیشن آ گیا. سو فلاسفی آف ایجوکیشن کو پھر ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سو ایپلیکیشن آف دی فنڈامنٹل پرنسپلز آف فلاسفی آف لائف ٹو دی ورک آف ایجوکیشن. جب آپ فنڈامنٹل پرنسپلز آف فلاسفی جو ہیں یا فنڈامنٹل پرنسپلز آف فلاسفی آف لائف انٹو ایجوکیشن جب آپ آ جائیں گے ٹو دی ورک آف ایجوکیشن، اٹ بیکمز اے فلاسفی آف ایجوکیشن. جیسے ہم نے سائیکالوجی کو ڈیفائن کیا اور پھر ایجوکیشنل سائیکالوجی کو ڈیفائن کیا. سائیکالوجی کیا ہے کہ کسی بھی ماحول کے اندر جو کسی فرد کے کردار کا مطالعہ سائیکالوجی یا نفسیات کہلاتا ہے، اور جب کسی تعلیمی ماحول کے اندر فرد کے فعل و کردار کا مطالعہ کریں گے تو وہ تعلیمی نفسیات بن جائے گا. اسی طرح سے جب ہم جو فلسفے کے اصول ہیں، فلسفے کے جو رہنما اصول ہیں، ان کو ہم تعلیم کے میدان کے اندر اپلائی کریں گے تو وہ فلاسفی آف ایجوکیشن بن جائے گا. اور فلسفے کے کیا رہنما اصول ہیں وہ ہم نے 3 برانچز کے اندر دیکھے، جو اس کے میٹا فزکس، ایکزیالوجی اور اپسٹمالوجی کی صورت میں ہے. So philosophy of education offers a definite set of principles and establishes a definite set of aims and objectives. So جب philosophy of education کی بات کریں گے تو وہ کچھ set of principles اس کے اندر بیان ہوئے and establish a definite set of aims and objectives. پھر ہر فلسفے کے کچھ principles ہوں گے، ہر فلسفے کے کچھ ایمز آف ایجوکیشن ہوں گے، ہر فلسفے کے کچھ پھر آگے اپروچز ہوں گی. سو بنیادی طور پر پرنسپلز اور ایمز ہی کسی نہ کسی فلسفے کے یا فلسفی آف ایجوکیشن کے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹ سیٹ آف پرنسپلز ہوتے ہیں، اور انہی پرنسپلز کو لیتے ہوئے پھر کچھ نہ کچھ ایمز یا مقاصد جو ہیں وہ آگے ڈرائیو کیے جاتے ہیں. اور ہم دیکھیں گے جب کوئی آگے فلسفہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم جو دیکھیں گے کہ کیا کسی فلسفے کے پرنسپل ہیں اور اس کے پھر کیا ایمز یا آبجیکٹیوز بھی ہیں. پھر فلسفی آف ایجوکیشن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جو ہمارا یونٹ کا ایک میجر پارٹ ہے، تو دونوں بڑے کلوزلی انٹرلیٹڈ ہیں، بڑے کلوزلی انٹرلیٹڈ. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، آپ اس کو یہاں پہ دوبارہ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ فلسفی education without philosophy is blind and philosophy without education is invalid. So education without philosophy is blind and philosophy without education is invalid. اگر ہم دونوں کا تعلق دیکھ رہے ہیں، so فلسفے کے بغیر تعلیم اور تعلیم کے بغیر فلسفہ، دونوں کا کوئی وجود نہیں ہے. تعلیم فلسفے کے بغیر اندھی ہے اور فلسفہ تعلیم کے بغیر انویلڈ ہے. اگر فلسفہ ہے تو تعلیم نہیں ہے، تو ایسے فلسفے کو کیا کرنا؟ ایجوکیشن وداؤٹ فلسفی از بلائنڈ اینڈ فلسفی وداؤٹ ایجوکیشن از انویلڈ. سو دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. دونوں ایک دوسرے کے بغیر ان کا وجود
نہیں ہے. ایپلیکیشن آف فلاسفی اور فلاسفی آف ایجوکیشن از اپلائیڈ فلاسفی. ایجوکیشن از دی ایپلیکیشن آف فلاسفی. میں نے آپ کے سامنے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ ایک فکری پہلو ہے اور ایک عملی پہلو ہے. فلاسفی کسی بھی چیز کے بارے میں فکری پہلو دیتا ہے اور اسی فکری پہلو کو عملی شکل میں یا عملی پہلو کی صورت میں تعلیم لے کر آتی ہے. سو کسی بھی چیز کے بارے میں فکری پہلو فلسفہ ہے اور اسی چیز کا عملی پہلو تعلیم ہے. ایجوکیشن از دی ایپلیکیشن آف فلاسفی. سو جو وہ فکری پہلو تھے ان کی جو ایپلیکیشن ہے اس کو عملی شکل میں لے کر آنا وہ تعلیم کا کام ہے. So it is the application of study of the problems of education that is known as philosophy of education. یا philosophy of education کو آپ اس طرح سے ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں کہ application of philosophy to study of the problems of education is philosophy of education. So philosophy and education are like the sides of a coin. جو پہلے میں نے پھر سے اس کو آپ پہلے والی ایگزامپل کے اوپر فٹ کر سکتے ہیں جو وہ ایجوکیشن وداؤٹ فلاسفی از بلائنڈ اینڈ فلاسفی وداؤٹ ایجوکیشن از انویلڈ کے اوپر، یا ایک فکری پہلو ہے ایک عملی پہلو ہے، اسی کے اوپر ہی کہ دیٹ از ٹو سائڈز آف اے کائن presenting different views of the same thing and that one is implied by the other. So دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ایک فکری ہے اور ایک عملی ہے، لیکن وہ فکری اور عملی دو مختلف چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا. فکری اور عملی ایک ہی چیز کے اوپر بات کر رہا، ایک ہی کانسیپٹ کا فکری اور عملی پہلو ہے. سو ٹیچر ہے تو ٹیچر کے بارے میں اس کو اس کے بارے میں کوئی تھاٹ دینی اور پھر انہی تھاٹ فل جو آسپیکٹس ہیں ان کو لیتے ہوئے ٹیچر کو ایکچولی کلاس روم کے اندر وہ رول کرنے کے قابل بنانا، یہ فلاسفی آف ایجوکیشن کا کام ہے. سو فلاسفی اینڈ ایجوکیشن آر لائک دی سائڈز آف اے کائن پریزنٹنگ ڈفرینٹ ویوز آف دی سیم تھنگ جو ہوگا وہ فلاسفی آف ایجوکیشن کے اندر ہوگا. اسی طرح سے ایجوکیشن از دی اسٹرانگیسٹ انسٹرومنٹ for the realization of ideals of life and a civilized attempt to bring about the desired developments of human personality. Education is the strongest instrument for the realization of the ideals of life. اب ideals of life جو ہیں یہ کہاں سے ملیں گے؟ So ideals of life زندگی کے بارے میں جو بہترین اصول ہیں وہ آپ کو فلسفہ دے گا اور اسی فلسفے کو بہتر طور پر آپ اپنی زندگی کے اوپر لاگو کر کے اور اپنی جو شخصیت ہے، اپنی جو ہیومن پرسنالٹی ہے، اس کو جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اس طرح کا ڈیولپ کر سکتے ہیں with the help of education. So this indicates the fact that plant of education draws its nourishment from the soil of philosophy. ایک اور بڑی اہم چیز جو فلسفے کے اور ایجوکیشن کے درمیان گہرے تعلق کو ثابت کرتی ہے کہ اگر ہم تعلیم کو پلانٹ کہتے ہیں تو وہ اس کی جو نرشمنٹ ہوگی وہ سائل آف فلاسفی سے ہوگی. اگر زمین ہی آپ کی زرخیز نہ ہو تو آپ کا جو پودا ہے وہ مر جایا ہوا ہوگا، اس کا پھل جو ہے وہ بالکل خراب سا ہوگا، بہت ہلکا ہوگا، ناپائیدار ہوگا. تو اگر سائل مضبوط، اگر آپ کی سائل زرخیز ہے، اگر آپ کی زمین زرخیز ہے تو اس میں لگا ہوا پودا جو ہے اس کی بھی نرشمنٹ بہت اچھی ہوگی اور اس سے جو پھل بھی ملے گا وہ بھی بہت اچھا پھل ملے گا. سو نرشمنٹ کسی بھی پودے کی وہ جس طرح سے سائل کے اوپر ہے اسی طرح سے اگر ہم تعلیم کو پودا لیں، تعلیم کو ایک پودا تصور کریں تو اس تعلیم کی جو نرشمنٹ ہے وہ فلاسفی کرے گی. فلاسفی جتنی اسٹرانگ ہوگی، فلاسفی جتنی بہتر ہوگی، تعلیمی نظام اتنا ہی بہتر ہوگا. سو پلانٹ آف ایجوکیشن ڈراز اٹس نرشمنٹ فرام دی سوائل آف فلاسفی. تو دونوں کا بہت گہرا تعلق آ گیا ایجوکیشن کا اور فلسفے کا. So philosophy answers all the ultimate questions of education. پہلے میں نے یہی ذکر کیا کہ زندگی کے بارے میں ہیومن بینگ کو جو بھی سوالات اس کے ذہن میں آئیں گے ان کے جوابات اس کو فلسفہ دے گا.
So all the ultimate questions of education, ایجوکیشن کس نے حاصل کرنی ہے؟ انسان نے حاصل کرنی ہے. تو کسی بھی لرنر نے، انڈیویجول نے، کسی بھی پرسن نے، انڈیویجول نے، لرنر نے، اس کے ذہن میں ایجوکیشن سے متعلقہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات اس کو فلسفہ دے گا. سو فلسفے کا اور تعلیم کا بہت گہرا تعلق ہے. دونوں ایک دوسرے کے بغیر ان کا وجود ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے چند جو پرسنالٹیز ہیں، چند ایکسپرٹس جو ہیں، انہوں نے بھی کچھ ویوز دیے ہوئے ہیں. لائک جان ڈیوی نے کہا کہ فلاسفی میں بی ڈیفائنڈ ایز دا تھیوری آف ایجوکیشن ان اٹس موسٹ جنرل فیز. پھر اسپینسر نے کہا کہ ٹرو ایجوکیشن از پریکٹسیبل only to true philosophers. The true education is practicable only to true philosophers. ایجوکیشن کو سمجھنا، ایجوکیشن کا ورڈ تو بہت آسان ہے. ایون لوگ جو ہے وہ ایم اے ایجوکیشن یا ایجوکیشن کی ڈگری بھی حاصل کرنے کو کہتے ہیں جی ایجوکیشن کی بھی کوئی ڈگری ہے. اتنا آسان سبجیکٹ. جبکہ ایجوکیشن کو حاصل کرنا اور ایجوکیشن کی ڈگری کو صحیح ٹرو سینس کے ساتھ سمجھ کے حاصل کرنا یہ اتنا ہی مشکل ہے. یہ ایک ہی سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ اٹ از اے کمبینیشن آف سبجیکٹس. تمام سبجیکٹس آلموسٹ اس کے اندر موجود ہیں. آپ کسی اور سبجیکٹ میں فلسفہ نہیں پڑھتے، آپ کسی اور سبجیکٹ میں سائیکالوجی، کیونکہ انسان کو سمجھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. اور فلسفہ کیا کرتا ہے؟ جو چیزوں، میں نے جیسے پہلے بات کی کہ فلسفہ بات کرتا ہے چیزوں کی ایگزسٹنس کے اوپر، فلسفہ بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے اوپر، فلسفہ بات کرتا ہے یونیورس کی حقیقت کے اوپر، فلسفہ بات کرتا ہے انسانوں کی حقیقت کے اوپر، فلسفہ بات کرتا ہے پھر جب ویلیوز کے اندر آ جائیں تو ٹروتھ کے اوپر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایستھیٹکس کے اوپر، بیوٹی کے اوپر. ویلیوز میں، ویلیوز کے اندر جو ویلیوز پھر ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہو جائیں گی. تو وہاں پر ویلیوز میں اگر ہم بات کریں تو گڈ اور بیڈ ہے، ٹھیک ہے، بیوٹی کا تصور ہے. یہ ساری چیزیں پھر ایتھکس کے اوپر فلسفہ بات کرتا ہے. ایتھکس، ایستھیٹکس، سوشل اینڈ پولیٹیکل فلسفی کے اوپر فلسفہ بات کرتا ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کے اوپر جو فلسفی بات کرتی ہے، اور فلسفی پھر آگے ہمیں لے کے جاتی ہے ایجوکیشن کے اوپر. اور ایجوکیشن وداؤٹ فلسفی اور فلسفی وداؤٹ ایجوکیشن ہم پہلے دیکھ چکے. اس طرح سے جنٹال نے کہا کہ ایجوکیشن وداؤٹ فلسفی وڈ مین اے فیلئر ٹو انڈرسٹینڈ دا پریسائز نیچر آف ایجوکیشن. تو اگین یہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے نزدیک فلسفی اور ایجوکیشن کا کیا تعلق ہے. تو جنٹال نے کہا کہ ایجوکیشن وداؤٹ فلسفی would mean a failure to understand the precise nature of education. تعلیم کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں آپ کا سمجھنا ناکام ہے، مشکل ہے جب تک آپ فلسفے کو نہیں سمجھ سکتے. تو جان ڈیوی نے کہا کہ ایجوکیشن از اے لیبارٹری ان وچ philosophical distinctions become concrete and are tested. تو ایجوکیشن از اے لیبارٹری جہاں پر آپ پریکٹیکل کام کرتے ہو، پریکٹیکلی اس کو اپلائی کر کے دیکھا جاتا ہے. کن کو؟ جو فلسافیکل ڈسٹنکشنز ہیں، جو فکری باتیں ہیں، جو سوچ بچار والی باتیں ہیں، جو آپ کی عقل و دلیل کے ذریعے سے آپ کے پاس آئیں، اور ان کو پھر آپ لیبارٹری کے اندر ایک کنکریٹ اور ٹیسٹیفائیبل چیز کی صورت میں سامنے لے کر آتے ہیں. پھر فیچ نے کہا کہ دی ایم آف ایجوکیشن ول نیور اٹین کمپلیٹ کلیئرنیس وداؤٹ فلسفی. تعلیم کے مقاصد ہم فلسفے کے بغیر مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے. So from the given statement and views we can easily maintain that philosophy and education are closely related. یہ جتنی بھی ہم نے ابھی تک باتیں ڈسکس کی ان سے ہمیں تعلیم اور فلسفے کا تصور بہت گہرا ملتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلسفی اور ایجوکیشن دونوں لازم و ملزوم ہیں. فلسفی اور ایجوکیشن لازم و ملزوم ہیں.
ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ممکن نہیں. اگر فلاسفی ہے تو ایجوکیشن ہے, اگر ایجوکیشن ہے تو فلاسفی ہے. اگر ایک چیز نہیں ہے تو دوسرے کا وجود ممکن نہیں. بوتھ آر دی ٹو سائڈز آف اے کائن. سکے کے یہ دو سائڈز ہیں. سکہ 5 روپے کا ہے تو اس کی مالیت 5 روپے ہی رہے گی. ایک سائڈ پر چاہے کچھ اور چیز ہے, دوسری سائڈ پر کچھ اور چیز ہے. سو وہ مالیت کے اوپر فرق نہیں پڑے گا, جبکہ دونوں سائڈز اس کی اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ معنی رکھتی ہیں. یہی چیز جو ہے وہ فلسفے کا ہے. فلسفہ اپنی جگہ پہ معنی رکھتا ہے, ایجوکیشن اپنی جگہ پہ معنی رکھتا ہے, لیکن دونوں ایک ہی سکے کی سائڈ ہیں. دونوں ایک ہی سکے کی سائڈ جب ہوں گی تو سکے کی مالیت ہوگی. اس ایجوکیشن کی بھی جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں افادیت ہوگی. اور اگر ایجوکیشن ہے اور فلسفہ نہیں ہے, اور فلسفہ ہے تو ایجوکیشن نہیں ہے, اگر ایک بھی سائڈ نہیں ہوگی تو پھر جو ایکچول فائدہ ہے, جو افادیت ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی. پھر کون کون سی فلاسفیز ہیں ہمارے سامنے؟ کئی طرح کی فلاسفیز ہیں. آئیڈیالزم ہے, نیچرلزم ہے, ریکنسٹرکشنلزم ہے, ایگزسٹینشلزم ہے, پریریلزم ہے, اسینشلزم ہے, پروگریسزم ہے, ریئلزم ہے, پریگماٹزم ہے. یہ چند ایک میں نے ابھی لکھی ہیں.